أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ अहबाब आप सबको खुश आमदीद। और ये जो हमारी नई क्लास है ये रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत रूहानी महीने में शुरू हुई जिन्होंने है। सोने अल्लाह ताला हम सबको जो है इस महीने की बरकतें भी अता फरमाए और नेक सालिह अमाल की तौफीक भी अता फरमाए। एक पासों मुद्दा किता स्टार्ट है यार मोड़ी दा मैं चौथा गियर पाया थल्ले आड़ी लगे अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमाए, अमल में इखलास अता फरमाए और फिर उन अमाल को, इबादत को, हमारे अस्कार को, तिलावत कुरान मजीद हो या फिर वो अहादीस का मुताला हो या गौर व फिक्र हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। हमने तो एक नियत की है कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की क्लास भी शुरू करेंगे। वो हम 3 बजे लेते हैं और उसमें हमने किताब शुरू की है अतलसुल कुरान के नाम से। इसके बाद जो है हमारी क्लास होती है पौने 4 के करीब। अ, वो क्लास हमारी है अरबी ज़ुबान के हवाले से। और ये जो हमारी क्लास होगी, ये क्लास हमारी होगी हदीस शरीफ के बारे में होगी। और इसमें हमने जो किताब मुंतखब की है वो है अल मिनहाज अस्सवील। ये किताब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मद्ददल्लाहुल आली की मशहूर तरीन किताबों में से एक किताब है, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। अल मिनहाज अस्सवी मिन अल हदीस अन्नबवी। मिनहाज, मिनहाज का मतलब होता है तरीका, रास्ता। और सवी का मतलब है बराबर, सीधा, मुस्तकीम। तो सही और बराबर रास्ता किस चीज़ से? वो है हदीस नबवी से। इस किताब के जो जो नाम है, ये नाम पिछले भी जो हमारे उलमा गुज़रे हैं उस उम्मत में वो ये नाम रखते रहे हैं पहले भी। इस किताब का ये जो नाम है ना, इससे हमें महसूस हो रहा है कि ये जो किताब है ये अकायद की इस्लाह के मुतल्लिक़ किताब है। लेकिन सिर्फ़ अकायद नहीं है इसमें, बल्कि इसमें हमें अहकाम भी मिलेंगे, आदाब भी मिलेंगे और हदीस शरीफ़ जो जिसके मुतल्लिक़ होती है वो 4-5 चीज़ें होती हैं। और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, यानी उनकी जो बातें हैं, अक़वाल हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल हैं, यानी अमाल हैं जो वो करते थे। तक़रीरात हैं, उनके सामने कोई अमल हुआ और वो ख़ामोश रहे, वो सारी जो है ना वो होंगी। इसके अलावा उनकी सिफ़ात ज़ाहिरा हैं कि उनके गेसू मुबारक वो कैसे थे, उनका चेहरा मुबारक, उनका कद-काठ, उनके हुलिया मुबारक के बारे में हो या उनके शमाइल हों, ख़साइल हों, मोजज़ात हों, उसके मुतल्लिक़ ये एक बेहतरीन किताब है अल मिनहाज अस्सवी मिनल हदीस नबवी। इसमें 1100 अहादीस का जो है ना उसको जमा किया गया है, ज़ख़ीरा किया गया है। और ये 300 के करीब जो हैं कुतुब हैं, जो मुस्तनद तरीन कुतुब हैं हमारे पास। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक सही तरीन मुस्तनद तरीन किताबें हैं 300। उनसे ये अहादीस जो है वो ली गई हैं 1100 अहादीस। तो इस किताब के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये किताब हम शुरू करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। आज इसका जो है हम मुकद्दमा जो है उस पे हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा ये जो सबक होगा ये थोड़ा-सा टेक्निकल है और ये समझे कि इल्मी है। कल जो होगा वो अहादीस होंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, अहकाम हैं, वो हम उसका ज़िक्र करेंगे। तो लाज़िम बात है वो आसान भी है और उसमें वाज़ की जो है वो एक कैफ़ियत होती है और नसीहत होती है उसमें, वो हम कल शुरू करेंगे। आज एक इल्मी बात है और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि वो आसान पैराए में आपको जो है बता सकूँ, समझा सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि यही मकसूद है हमारा इस दौर में स्पेशली। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुकद्दमा जो होता है किसी भी किताब का वो बहुत अहम होता है और वो असल में खुलासा होता है पूरी किताब का। तो इंशाअल्लाह ताला वो उससे मैं चाहता हूँ कि उस पे बात की जाए जितना भी हमारे पास वक़्त होगा। आप सबने कोशिश ये करनी है कि आपने 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपने पहुँच जाना है। तो हम टाइम पे ही शुरू कर दिया करेंगे। जो लेट आएँगे ना वो रिकॉर्डिंग जो हमारी होगी वो पा लेंगे। बाकी हम क्लास शुरू कर देंगे। एक बंदा भी अगर आ गया ना, एक एक तालिब भी अगर आ गया, तालिबा आ गई, तो हम जो है वो शुरू कर दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये जो ज़ूम ऐप है ना, इसमें हमारे पास टाइम बड़ा लिमिट होगा।
بہت لمٹ ہوگا. آدھے گھنٹے کی ویسے کلاس ہوتی ہے لیکن ہم 40 منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. اس کے علاوہ اصل میں مصروفیات کی وجہ سے میں نے خود اس کو اے رکھا ہوا ہے, ورنہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ایپ ہیں. تو کل وہ شروع کریں گے احادیث نبوی. آج میں آپ کو جو علمی بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیے گا اور سمجھیے گا. یہ ہے یہ میں ہوں, جیسے کہتے ہیں یہ میں ہوں, اور یہ جو ہے وہ میری تعریف ہے. ہاں جی, کیا بات ہے. اسد اللہ جان الازہری میرا نام ہے جی, اور جامعہ نمل یونیورسٹی میں تقریباً 3-4 سال پڑھاتا رہا ہوں عربک. ویسے جو میری ڈگری ہے وہ ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو, تو وہ اسلامک اسٹڈیز میں ہے اور حدیث شریف میں ہے. لیکن نمل میں چونکہ وہ ماڈرن لینگویجز کی جو ہے نا یونیورسٹی ہے, تو وہاں پہ میں عربک پڑھاتا رہا ہوں. تو یہ سن 2011 سے 11 12 13 میں پڑھاتا رہا ہوں وہاں پہ. تو اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ اس جو آج کل جو معیار چل رہا ہے نا علم کا اور کامیابی کا, تو یہ ساتھ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ تو الحمدللہ بس ایک حدیث کی جو ہے نا وہ جو ساتھ نسبت لگی ہے وہ بھی کافی ہے. تو فاضل علوم اسلامیہ جامعہ ازہر مصر میں ہے, یہ جامعہ ازہر قاہرہ میں ہے, اور وہاں سے ہماری فراغت ہے اور ڈگری ہے وہاں کی ہے. یہ ہماری ڈگری ہے مصر کی جامعہ ازہر کے سے جو ملی ہے. جامعہ ازہر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ 1100 صدیاں ہو گئی ہیں, 1100 سال ہو گئے ہیں اس کو, یعنی 11 صدیاں ہو گئی. تو یہ جو جامعہ ہے پہلے ایک مسجد کی شکل میں تھی, آپ کو پتا ہے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پہ. اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی بن گئی ہے, اور یہ پھیلی ہوئی پوری جو ہے وہ پورے مصر میں جو ہے یہ موجود ہے. ہر صوبے میں تقریباً اس کے جو ہیں وہ شاخیں ہیں. تو وہاں سے یہ فراغت ہے, اور یہ میری ڈگری ہے. اس پہ باقاعدہ جو ہے شیخ الازہر صاحب کے وہ سارے سائن وغیرہ بھی ہیں اور ڈگریاں بھی ہیں, اور ان کی اجازت بھی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں الاجازہ العالیہ, یعنی لائسنس, بریکٹس میں لکھا ہوا ہے. فی اصول الدین, شعبہ کون سا ہے؟ الحدیث و علومہ. اور تقدیر جید ہے, یعنی ٹھیک ہے, بس گزارے والا ہے. جید کا مطلب گڈ ہوتا ہے. تو یہ تو سن 2009 میں نے یہ ڈگری لی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے, عربک میں ترجمہ ہے, اور انگلش میں ترجمہ ہے عربک سے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. اچھا جی, اس کے بعد یہ اجازت ہوتی ہے, حدیث شریف میں اجازت ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی ملے گی, اور میں چاہوں گا, یہ تو میری 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 اجازت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے. تو اس سے میں چاہوں گا کہ اس سے اچھی اجازت آپ کو جو ہے وہ دلوائی جا سکے. یہ اجازہ عامہ ہے فی الحدیث الشریف, اور یہ دکتور حسن محمود شافعی ہیں, مشہور جو ہے وہ پروفیسر ہیں, یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں رہ چکے ہیں. وہ مصر میں تھے اس وقت جب ہم پڑھا کرتے تھے, تو اس وقت انہوں نے اجازت فرمائی تھی اپنی تمام ان کے پاس جتنی بھی سندیں تھیں ان سب کی اجازت فرمائی تھی انہوں نے. یہ دوسرے ایک شیخ ہیں ہمارے جو کہ ملیشیا میں ہوتے تھے, رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے اجازت دی تھی حدیث شریف میں. یہ میرے نانا جان ہیں. اچھا, جو میں نے آپ کو اسناد دکھائی ہیں احادیث کی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسناد ہیں, ابھی آ رہی ہیں, آپ کو دکھاتا ہوں میں. یہ میرے نانا جان ہیں, ان کا نام تھا مولانا محمود جان القادری النقشبندی. یہ تہکال بالا پشاور میں ان کی جو ہے رہائش بھی ہے, اور مدرسہ بھی تھا ہمارا. ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ میرے شیخ تھے جو میں نے پہلے درجہ جن سے پڑھا تھا, شیخ جمال الدین رحمانی السیفی, یہ سیفی تھے. تو ان سے میں نے پہلا درجہ جو ہے وہ پڑھا تھا, سن 1997 میں پڑھا تھا میں نے. اس کے بعد پھر میں منہاج القرآن چلا گیا, اور میرے وہاں سے 4 سال یا تقریباً 5 سال میں تھے ہم جب ہم مصر چلے گئے, اور مصر میں 5 سال پھر گزارے ہم نے وہاں پہ, ہماری جو ڈگری ہے وہاں سے آئی. تو یہ شیخ الازہر صاحب ہیں, امام اکبر ان کو کہا جاتا ہے, اور ان کا انتقال ہو چکا ہے. اس وقت یہ شیخ الازہر تھے. تو یہ ہمارے استاد ہیں قرآن مجید میں, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے علوم پڑھائے ہمیں. یہ ان کے ساتھ یہ آج کل جو ہے شیخ الازہر صاحب یہ ہیں احمد طیب صاحب, ان سے ہم نے فلسفہ, عقیدہ اور یہ چیزیں پڑھی ہیں, اور منطق یہ درس دیا کرتے تھے. شیخ احمد طیب آج کل یہ جو ہے ابھی شیخ الازہر ہیں وہاں کے. یہ میرے اساتذہ ہیں, میں آپ کو اساتذہ کی لسٹ دکھا رہا ہوں. یہ شیخ علی جمعہ ہیں جو کہ مفتی تھے مصر کے, سرکاری مفتی تھے اور مفتی اعظم تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ ازہر کی جو مقام ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے جب ان کو کوئی فتویٰ لینا ہوتا ہے اسلام کے متعلق, تو وہ یہاں سے لیا کرتے تھے. اور یہ سب سے بڑے شیخ تھے علی جمعہ صاحب. لیکن یہ صوفی تھے, اور ان کے جو تھے وہ بہت بڑے پیر بھی تھے شاذلیہ سلسلے میں. تو ان سے جو ہے ہم نے تصوف بھی پڑھی, اور ان سے ہم نے فقہ بھی پڑھی. یہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں, بہت پیارے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, الحمدللہ حیات ہیں. یہ شیخ احمد عمر ہاشم صاحب ہیں, یہ ہمارے شیخ ہیں حدیث شریف میں. ان سے حدیث اور تصوف ہم نے پڑھی ہے, اور خطابت بھی یہ سکھایا کرتے تھے, بلکہ وہ چونکہ خطابت ان کی مشہور تھی تو ان سے ہم نے خطابت بھی سیکھی. یہ شیخ ابراہیم
عبدالباعث الکتانی ہیں جو کہ اسکندریہ مصر میں ہوتے تھے، ان سے ہم نے اجازت حدیث میں لی ہیں۔ یہ جو ہاتھ چوم رہے ہیں یہ شیخ محمد اسامہ ہیں، الازہری، مشہور ترین ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، بس نہ پوچھیں کتنا ذہین آدمی ہے، لیکن یہ خطابات سارے عربک میں ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کا۔ یہ بھی ہمارے شیخ ہیں احادیث شریف میں، یہ ان کے استاد ہیں، استاد سے بھی ہماری سند ہے اور ہمارے ان کے شاگرد ان سے بھی ہماری سند ہے۔ یہ حسن شافی جو کہ میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے نا، اجازت دکھائی ہے، یہ ہے حسن شافی، یہ بھی شیخ ہیں۔ اچھا بہت سارے شیوخ ہیں، میں ذرا ایسے، یہ بیروت کے ہیں، ایک شام کے ہیں، یہ ملیشیا کے ہیں، یہ ہمارے سوریا شام کے ہیں، یہ بھی شام کے ہیں، یہ بہت مشہور ہیں، فقہ میں بہت مشہور ہے، یہ وہبہ زہیلی کے نام سے بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بہت مشہور ہے، ہمارے تمام مکاتب فکر میں ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سوڈان کے اور افریقہ کے ہمارے شیوخ ہیں، یہ ملیشیا کے ہیں، یہ مصر کے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے شیخ ہیں، یہ بھی ہمارے پاکستان کے شیخ ہیں، منہاج القرآن کے ہیں، یہ محدث تھے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے ہمارے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم نے ان سے پڑھا تھا، حدیث بھی ان سے پڑھی تھی ہم نے، جو شروع کی حدیث تھی ہم نے اسی سے پڑھی تھی۔ اپنے مائک کو بند رکھیں احباب۔ یہ ہمارے شیخ ہیں جن سے ہم نے تلمس کیا، اور ہم نے سن 2000 میں نے خود جو ہے سن 2000 میں چلا گیا تھا منہاج القرآن لاہور، اور وہاں منہاج یونیورسٹی کے شریعہ کالج میں ہم نے باقاعدہ سے درس نظامی کا اور شرعی علوم کا، اور جو ہماری جو دنیاوی ہماری علوم ہے اس کا آغاز کیا ہم نے، اور ان سے پھر ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم نے باقاعدہ ان کے سامنے بیٹھ کے ہم نے ان سے لیکچرز لیے اور ان سے اسناد لی ہیں الحمدللہ، اور ان سے ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ انہی کی کتاب ہے، ان کا پورا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، تو انہی کتاب ہم پڑھیں گے۔ ان کا تعارف، چونکہ یہ پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہے، ان کا تعارف جو ہے وہ میں کیا اس کا حق ادا کر پاؤں گا، بلکہ آپ جانتے ہیں سارے، اور ہمارا جو نیٹ ہے وہ بھی سارا اس سے بھرا ہوا ہے ان کی خدمات سے، اور ان کا نام جو ہے وہ میرے خیال میں ہر ایک بندہ جانتا ہے۔ مختلف جو ہے ان کے تعارف کے جو ہے وہ زاویے ہیں، لوگ مختلف طریقے سے ان کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ ہیں، چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پاس جو اسناد ہے، جو ہمارے پاس اسناد ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس آپ نے دیکھی ہے ابھی تک، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو شیوخ ہیں ہمارے، جو ان کے پاس سند ہے وہ سب سے عالی ہے، یہ چونکہ یہ ایک تو عمر میں بڑے ہیں نا، یہ سند کی چیزیں میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، آپ کو علمی بات یہی بتانے لگا ہوں۔ جو میرے شیوخ ہیں، جو باقی ہیں، میں نے جو ملیشیا سے میں نے علم حاصل کیا، جو میں نے جو شیوخ، جو ہمارے شام کے شیوخ ہیں، عراق کے شیوخ ہیں، سعودیہ کے شیوخ ہیں، وہ شیوخ جو ان کے اساتذہ تھے، ان کی جو سند ہے وہ ان کے شیوخ سے ہے، ان کے اساتذہ سے ہے، تو ان کی سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قریب ہے، تو اس لیے سے جو ہے نا ان کی جو سند ہے وہ عالی سند ہے، الحمدللہ یہ حیات ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ سند حدیث ملے، اور الحمدللہ بہت ساروں کو جو ہے وہ حدیث ہمیں سے ملی بھی ہوئی ہے، اس کلاس میں سے ہمارے سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ انہوں نے ان کی جو زندگی ہے یہ انسائکلوپیڈیا ہے، تاریخ میں، تاریخ اسلام میں اگر دیکھا جائے یہ 1400 صدیاں گزری ہیں، ان میں جو ہے امام سیوطی قریب ہیں، امام سیوطی جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا کہلاتے تھے علوم کا اور معارف کا، اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ 600 کے قریب کتابیں ان کی تھیں، وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے، ہر قرآن ہو، حدیث ہو، عقیدہ ہو، کسی بھی حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، ہر چیز میں ان کے پاس کتابیں تھیں، تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر امام احمد بن حنبل ہیں، امام سیوطی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، ابن جوزی ہیں، آپ بڑے بڑے نام جو آپ نے سنے ہوئے ہیں نا، اس صدی میں اگر آپ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، کہ جن کی تصانیف کی تعداد اس وقت 1500 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے 600 سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، باقاعدہ سے لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے بانی ہے، منہاج یونیورسٹی کے جو ہے وہ چانسلر ہیں، یہ جو ہے پاکستان عوامی تحریک کے بانی ہیں، اور یہ سیاست جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی چل رہی ہے، وکالت کی جو ان کے جو ونگ ہے وہ الگ سے چل رہی ہے، نوجوانوں کے لیے مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ کے نام سے ہے وہ الگ سے ونگ چل رہی ہے، ویلفیئر کے لیے پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ الگ سے چل رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے 110 ممالک میں تقریباً ان کی جو تحریک ہے منہاج القرآن وہ چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں سیمینارز ہوتے ہیں، لندن میں اسپیشلی الہدایہ کیمپ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے یورپ میں، اور ان کے جو ہے وہ درجات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں،
اور اسلام کے جو ہے وہ صحیح صورت اور وہ اس کی جو اسلام کی اصل تعلیمات ہے اس کے پرچار کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر 110 ممالک میں اگر تحریک منہج القرآن موجود ہے تو یوں سمجھیں کہ ہر ملک کے اندر جو صوبے ہوتے ہیں، مختلف بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، وہاں بھی اسلامک سینٹرز کا جو ہے وہ قیام ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اور اس وقت جو یورپ میں نوجوان نسل ہے وہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے جو ہے وہ چاہے وہ رمضان کے روزے رکھنے ہوں، ان کو نوافل کے روزے ہوں، یا صوم و صلات کا پابند بنانا ہو، یا تصوف کے قریب کرنا ہو، یا اسلام کی روحانیت کا جو ہمارا پہلو ہے اس کے قریب کرنا ہو، تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ان کا پورا حصہ ہے اس صدی میں۔ اور ان کی کتابوں کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں، جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب دیکھیں، یہ ساری کتابیں ان کی ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ جو کتابیں میں بتا رہا ہوں 1500 کتابیں ہیں، ایک ہی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہ کوئی ایسی کتابچے نہیں ہیں۔ یہ ساری کتابیں جو آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ ساری اردو میں بھی ہیں، عربک میں بھی ہیں۔ آپ کو یہ تقریباً 6 سے 7 زبانیں جو ہیں اس میں تو ہر کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے باقاعدہ سے جو ہے وہ انتظام ہے، اور وہ ترجمے ہوتے ہیں باقاعدہ سے۔ یہ کتابیں بھی آپ دیکھیں، یہ فقہ کے حوالے سے ہو، حدیث کے حوالے سے ہو، قرآنیات ہو، ان کی کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے الموسوعہ القرآنیہ، قرآنی انسائکلوپیڈیا کے نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی کتابیں 8 جلدوں پر ہیں، ایک کتاب یہ ہے، تو آپ باقی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں ان کی جو ہے وہ 60 جلدوں پر کتاب آنے والی ہے، جو امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ مسند لکھی ہے، اس ٹائپ کی جو ہے وہ ایک کتاب آنے والی ہے، جس میں کہ عقائد اسلامیہ سارے کے سارے اور جتنے بھی احادیث ہیں ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ امام سیوطی نے یہ جو ہے نا وہ ایک کوشش کی تھی کہ میں جو ہے وہ ان کی نیت تھی کہ میں سب احادیث کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لے آؤں۔ تو ان کی جامعہ کبیر بھی ہے، صغیر بھی ہے، آپ دیکھیں تو ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں احادیث میں۔ تو وہ 45,000 کے قریب جو ہے احادیث کو جمع کر پائے تھے۔ اب یہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو ابھی جمع کر رہے ہیں، یہ 60 جلدوں پر ہے، اور اس کا جو مقدمہ ہے یہ ابھی شائع ہوا ہے، یہ 8 جلدوں پر ہے، صرف مقدمہ ابھی جو شائع ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ سیرت رسول پہ یہ دیکھیں ذرا ایک کتاب، یہ کیا ہے، یہ بھی قرآن انسائکلوپیڈیا ہے، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے۔ یہ جو جتنا بھی کام چل رہا ہے، یونس بٹ نے جو بڑا مزاحیہ ہے وہ لکھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ 10 انہوں نے کیا لکھا تھا کہ کتنا پتہ نہیں 10 یعنی فی گھنٹہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اکیلے خود نہیں لکھ رہے ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کو سپرویژن ان کی ہوتی ہے ساری۔ یہ ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور اس میں جو ہے باقاعدہ سے جو فاضلین ہیں منہاج القرآن کے، اور وہ جب باہر گئے، جیسے ہم مصر سے پڑھ کے آئے تھے، ہم 10 لوگ، اس سے پہلے عراق لوگ گئے تھے، شام کے فضلہ ہیں، وہ سب یہاں آ کے ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتابوں پہ، ان کے مسودات پہ، اور باقاعدہ سے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے جو ہے وہ اس میں پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ آپ جو پہنچاتے ہیں وہ یعنی مکمل کراتے ہیں، اور اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ صرف ڈاکٹر صاحب کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو کتابیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری درس نظامی میں چل رہی ہیں، یا جتنی بھی مشہور کتب ہیں اس پہ دوبارہ سے تحقیق جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، اور اس کی اشاعت ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے بذات خود، ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ خود مغز ہے منہاج القرآن کا یہاں پر۔ تو یہ صرف یہ ایک ہال ہے، مین لائبریری ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی کتاب آتی ہے، کوئی اچھی سی کتاب ہو، کوئی بھی اچھی کتاب ہو جو مستند ہو اور اتھینٹک ہو، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خرید کے یہاں لاتے ہیں، چاہے وہ سافٹ حالت میں ہو یا چاہے وہ ہارڈ کاپی میں ہو، وہ ڈاکٹر صاحب لے کے آتے ہیں ان کے لیے، اور یہاں پہ مطالعہ ہوتا ہے، اور پورا لاہور جو ہے وہ سارا یہاں آ کے جو ہے یہاں مطالعہ کرتا ہے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، ایم فل کے لیے، اور باقی تحقیق جو ہوتی ہیں۔ یہ مرکز ہے منہاج القرآن کا۔ تو چلیں میں دوبارہ اپنی جو ہے وہ اس کتاب پہ آتا ہوں۔ یہ سارا میں صرف تعارف کیوں کروا رہا تھا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ تصویریں کیوں دکھا رہے ہیں، اگرچہ ہم جو ہے تو ہم تو حدیث پڑھنے آئے ہیں، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے دکھایا رہا ہوں کہ جو نقطہ آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے، حدیث پڑھنے سے پہلے، کہ ہمارے پاس جو ہے جو حدیث شریف میں جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ اسناد ہوتی ہے، جو سند ہوتی ہے۔ سند کہتے کس کو ہیں؟ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس متن، یعنی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ مشہور حدیث پاک ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے نا، یہ ہم تک پہنچی ہے، یہ ہمیں لوگوں نے پہنچائی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا،
صحابی نے جو ہے اپنے شاگرد تابعی کو بتایا، تابعی نے جو ہے وہ تبع تابعی کو بتایا، اس کے بعد یہ محدثین میں چلتا وہ حدیث جو ہے وہ چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ اب جو لکھے گئے اس کو نا، وہ اپنے جتنے بھی اساتذہ ہوتے ہیں اپنے استاد کا نام لکھیں گے، پھر استاد اپنے استاد کا نام، اس کے استاد، اس کے استاد، اس کے استاد، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ سلسلہ پہنچائے گا۔ تو یہ جو اشخاص ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، یہ جو نام ہوتے ہیں، یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا جو نام ہوتا ہے نا، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ اور یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ تو متن کی جو تقویت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام ہوگا، وہ سب ان شخصیات کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے سنا یہ ہے کہ امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے وہ سب سے اتھینٹک ہے، قرآن مجید کے بعد صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو بخاری شریف میں کیا ہے ایسا؟ بخاری شریف میں وہی احادیث ہیں جو ہمارے پاس اور باقی کتابوں میں ہیں، جتنے بھی آپ نے نام سنے ہیں کتابوں کے، ان سب کتابوں میں وہی احادیث ہیں۔ تو پھر کیا ہے بخاری شریف میں ایسا؟ بخاری شریف میں یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں، جو سلسلہ ہوتا ہے، جو سند ہوتی ہے، وہ ان سب سے مضبوط ترین جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک لڑی ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے شخصیات کا۔ تو سند اگر مضبوط ہوگی تو جو حدیث ہوگی، جو اصل ٹیکسٹ ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اسناد جو ہے یہ ہمارا دین ہے۔ یعنی اب تک جو کچھ بھی ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں 1400 صدی کے بعد بھی، اور نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اور کوئی بھی حکم ہے، وہ جو بھی ہے، فضائل ہے، وہ سب جو ہم تک پہنچے ہیں صحیح حالت میں، وہ ان شخصیات ہی کا جو ہے کارنامہ ہے، اور ان کی ہی خدمت تھی کہ حدیث کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ شخصیات اگر نہ ہوتی، یہ سند نہ ہوتی، تو ہم اس حدیث کو قبول نہ کرتے۔ جیسے بہت ساری کتابوں کا حال ایسا ہے کہ ان کی احادیث ہوتی ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتی علماء کے ہاں۔ تو یہ جو اسناد ہوتی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس پہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے اربعین کے نام سے، آپ نے اربعین کا نام بہت دفعہ سنا ہوگا۔ یہ اربعین جو مشہور ہوئی ہے وہ امام نووی کی جو ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے 40 کے قریب احادیث کو جمع کیا ہے۔ اربعین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے 40۔ تو یہ 40 احادیث کو جمع کرنا ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری امت کو ان کے دین کے بارے میں 40 احادیث حفظ کروائے گا تو اس کا شمار جو ہے علماء میں ہوگا قیامت کے روز۔ اس پہ علماء کرام نے جو ہے نا پھر لکھنا شروع کر دیا اربعین اربعین۔ تو منہاج القرآن کے پاس اربعین کا بہت بڑا سلسلہ چلیے ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ جو ہے کہ یہ بھی اربعین ہمارے پاس ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی سینکڑوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اربعین کیا ہے؟ روایت حدیث میں اسناد کی اہمیت پر یہ ساری بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر جو ہم جو آج ہم پڑھنے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو ڈگریز دکھائی اور جو آپ کو سند دکھائی بہت ساری، اس کی مین وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو اسناد کا پتہ لگ جائے کہ اسناد کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اسناد کے بغیر، کسی بھی سند کے بغیر ہم متن کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جتنی بھی جو ہمارے پاس حدیث پہنچتی ہے وہ ہم ان کے پہلے سند کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حدیث کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، آپ اسکرین پہ دکھائی آپ کو دے رہی ہوگی۔ یہ جو اس کا جو مقدمہ ہے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ المنہاج السبی من الحدیث النبوی، صحیح راستہ حدیث نبوی سے۔ اس میں فہم دین اور اصلاح احوال اور عقائد پر مجموعہ احادیث مع اردو ترجمہ، شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری۔ یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس کتاب کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا، اگر آپ صرف یہ جو فہرست ہے وہ دیکھ لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ سب سے پہلے تقدیمات ہیں علماء عرب کی، جو کہ علماء عرب ہیں، مشائخ ہیں، اس وقت کے بڑے بڑے جو ستون ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کے جو ہے تقریزات ہیں، ان نے تعریفاتی کلمات لکھے ہیں اور اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہے اور اس کے مقام کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کن کنہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ائمہ حدیث اور تصوف کے طرق سے بارگاہ رسالت آپ تک مؤلف کی مختصراً متصل اسانید ہے۔ یہ جو اسانید لکھی ہیں، یعنی ان کے کلمات کے فوراً بعد شیخ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے، اور یہی طریقہ رہا ہے اس دین میں۔ اہل سنت والجماعت کے جتنا بھی ہم تک دین پہنچا ہے، صحیح عقیدہ پہنچا ہے، وہ اس اسانید کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور اب جو ہو رہا ہے دین کے ساتھ، اور جتنا آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جتنی نوجوان نسل ہماری وہ
اب دین کو جو ہے مشکوک نظر سے دیکھتی ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، چاہے وہ تراویح کے متعلق ہو، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، اہل بیت کے بارے میں ہو، صحابہ کے بارے میں ہو، فضائل کی باتیں چل رہی ہوں یا عقائد کی باتیں چل رہی ہوں۔ نوجوان نسل بہت بیچارے پریشان ہیں اس حوالے سے۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو موبائل پہ جن دیکھ رہے ہیں جن افراد کو، ان کی کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی جتنے بھی لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور شک پھیلا رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، ان کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے سرے سے۔ وہ دین میں باتیں کر رہے ہیں، قرآن میں باتیں کر رہے ہیں، حدیث میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی جو ہے وہ کسی کے پاس بھی جو ہے وہ ہمارے سند نہیں ہوتی۔ آپ ان سے پوچھیں آپ نے کس سے پڑھا ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے نہیں بتا سکتے چونکہ ان کی سند جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہوتی۔ یعنی میں اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو سند ہے وہ الحمدللہ شیخ الاسلام کے ذریعے سے ہو یا پھر عرب کے شیوخ ہوں ان کے ذریعے سے ہو۔ تو وہ چاہے قرآن میں ہو، میں نے جو ناظرہ پڑھا ہے، جو میں نے تجوید پڑھی ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، جو میں نے فقہ پڑھی ہے، جو میں نے جو ذکر اذکار کرتا ہوں، ان سب کی سند جو ہوگی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ ہر چیز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو میرے اساتذہ ہیں وہ ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ دین جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں وہ ہم تک پہنچا ہے۔ چلو بڑو بڑو آسیہ، یہ ذرا مائک بند رکھیں آسیہ۔ اچھا، اب یہاں جو اچھا یہاں پہ ایک یہ جو ضروری تھی کہ اسانید آپ کو پتا ہوں، تو کیا کیا شیخ نے کہ یہاں پہ یہ میں اب فہرست آپ کو کل دکھاؤں گا، کل ہم جو حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی چونکہ یہ سیشن ختم ہونے جا رہا ہے 5 منٹ میں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا شیخ کی اسانید دکھا دوں کہ انہوں نے شروع میں کیا کیا۔ یہاں پہ پہلے جو کلمات لکھے ہیں وہ دکتور محمد سید طنطاوی، جو یہ بھی میرے شیخ ہیں، انہوں نے جو ہے شیخ الازہر تھے اس وقت، اور یہ مصر کے جو صدر ہوتے ہیں ان کے بعد ان کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کلمات لکھے ہیں، تعریفات کلمات لکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد مفتی دیار مصریہ علی جمعہ صاحب، یہ بھی میرے شیخ ہیں، انہوں کی کلمات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ احمد الرحاشد صاحب جو کہ وہ وائس چانسلر ہوتے تھے جامعہ ازہر کے، ان کے جو ہے ان کے کلمات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شام کے شیوخ ہیں ہمارے شیخ اسد اصغر جی، ان کے کلمات ہیں جن کی کتابیں پاکستان میں ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں اس وقت، ان کے کلمات ہیں اس کے اوپر، اور وہ قبلہ حضور کے ہاتھ بھی چھوتے ہیں، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو، کہ اس وقت جو ہے اہل جماعت کی جو بھی لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہی پلے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو شیخ الاسلام کا انہوں نے لقب بھی دیا، خطاب بھی دیا۔ اچھا، یہ تو ان کی یہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اسانید شروع ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اب وہ اسانید کیا ہیں؟ اسنادی الی الامام اعظم ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تک متصل اسانید جو ڈاکٹر صاحب کی ہیں وہ یہاں ذکر کی گئی، لکھ دی گئی ہیں باقاعدہ سے۔ علماء عرب ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ بغیر اسانید کے کسی کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب مصر کے جو دراسات بحوث سے جو ریسرچ ہے، مین سرکاری جو ریسرچ سینٹر ہے، وہاں پہ یہ لے جا کے باقاعدہ سے انہوں نے پڑھی ہے پوری، اس کے بعد یہ کچھ لکھا ہے۔ تو یہ سند ہے ان کی امام اعظم تک، اس کے بعد ہے امام مالک تک ان کی سند، امام محمد الشافعی ان تک ان کی سند ہے، وہ متصل بیان ہوئی ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کے گروپ میں تاکہ آپ مطالعہ کر سکیں جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل تک ان کی جو اسناد ہیں وہ ساری جو ہے یہاں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری تک متصل اسانید جو ہیں وہ یہاں ذکر کر دی گئی ہیں، ایک واسطے سے نہیں ہے، ایک استاد سے نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ میں جیسا ادنا طالب علم ہوں، میں طالب علموں میں بالکل سب سے عادلہ ہوں، میرے پاس اتنی اسانید ہیں، تو شیخ الاسلام کے پاس کتنی اسانید ہوں گی؟ تو ان میں سے جو ہے جو مشہور ہیں اساتذہ وہ یہاں ذکر کر دی گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ امام مسلم تک متصل اسانید کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں شروع میں کر دیا ہے۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ تک جتنی بھی اسانید ہیں وہ ساری یہاں ذکر کر دی ہیں۔ اس طرح امام قاضی ایاز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تک جو ہے ان کی اسناد وہ ساری ذکر کر دی گئی ہیں۔ تصوف میں شیخ عبد القادر جیلانی تک ان کی جو سند ہے وہ بھی یہاں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اسناد ہیں جو کہ آپ یہاں پہ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور شروع میں ہی انہوں نے مقدمے میں ہی جو ہے وہ انہوں نے
ये सारी असानीद ज़िक्र कर दी हैं ताकि किसी को ये शुबा ना रहे कि कोई बात जो है वो खुद से करेंगे। इस किताब की ये भी बड़ी ख़ुसूसियत है कि हर हदीस के साथ आपको जो है हवालाजात मिलेंगे और वो मुस्तनद तरीन होंगे, कोई उनको नहीं झुठलाता, कोई भी उनको नहीं झुठलाता। इसलिए हमने इस किताब का जो है ना वो इंतखाब किया है। ये सारी असानीद ज़िक्र कर दी हैं और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जो है फिर इसके बाद उसूल हदीस कि हदीस शरीफ जो है उसकी अहमियत क्या है, उसकी हुज्जियत क्या है, मुकाम क्या है। अगर हदीस में कोई बात ऐसी ज़िक्र कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कुरान में है ही नहीं, सिर्फ़ हदीस में है, तो उसका क्या मयार होगा? क्या वो कुरान के हम पल्ला है? क्या वो भी ऐसा ही हुक्म रखती है कि शरीयत उससे जो है वो बन जाती है? क्या कानून का दर्जा रखती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनके अक़वाल, उनके अमाल, उनकी तक़रीरात? उस पे जो है उन्होंने फिर एक मुकद्दमा लिखा है, बड़ा खूबसूरत किस्म का मुकद्दमा है और उसको कहते हैं अल-खुतबा अस-सदीदा फ़ी उसूल अल-हदीस व फ़ुरूअ अल-अक़ीदा। अगरचे ये हदीस शरीफ की उसूल आपको यहाँ पे ज़िक्र कर दी की जाएँगी, इस छोटा-सा खुतबा है। लेकिन इसमें जो है आपको अक़ीदे की बात आपको जो है समझाई जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम आखिर क्या है अल्लाह के यहाँ, वो यहाँ पे ज़िक्र कर दिया गया है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये छोटी-सी बात थी। मैं चाहता था कि ये जो इस्नाद है रवात हदीस में इस्नाद की अहमियत पे 40 अहादीस हैं और सहाबा के ताबीइन के अक़वाल हैं इसमें जमा। छोटा-सा किताबचा है, ये मैं आपको ग्रुप में आपको भेज दूँगा। एक ये और एक है इल्म हदीस के लिए सफ़र करने की फ़ज़ीलत। सहाबा ने सफ़र किए, ताबीइन ने सफ़र किए, तबा ताबीइन ने सफ़र किए हदीस के लिए। यानी मुझ जैसा बंदा मेरे पास कभी लाहौर का किराया भी नहीं होता था। लेकिन ये मिनहाजुल कुरान और वो परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त जो है वो रईस थे हमारे पाकिस्तान के, तो उन्होंने भेजा हमें, उनकी जो है ना उनके तवस्सुस से हम गए और हमने हदीस का इल्म लिया मिस्र से जाके और फिर सारे शयूख वहाँ जमा होते थे। तो हदीस शरीफ के लिए उस वक़्त सफ़र कितना मुश्किल था और कैसे लोग जाते थे। डॉक्टर साहब जो है अपने जो साहबज़ादगान हैं हमारे डॉक्टर हसन, डॉक्टर हुसैन, उन सबको भी जो है वो दुनिया का सफ़र करवाया हदीस शरीफ का इल्म लेने के लिए। तो ये सुन्नत है सहाबा की, रसूलुल्लाह ने खुद भेजा। ये आपको अहादीस जो है यहाँ पे आपको मिल जाएँगी, ये मैं आपके ग्रुप में जो है शेयर कर दूँगा। ये 2 किताबचे भी हैं, अरबाईन के 40 हदीस इसमें हैं, 40 उसमें हैं और मिनहाजुस्सबी भी आपको ग्रुप में ही जो है वो शेयर कर दूँगा और इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है हदीस शरीफ का जो है शुरू करेंगे और आपको बताऊँगा मैं कि इस किताब में है क्या, हदीस किस हवाले से हैं और फिर हम एक-एक बाब लेंगे, 16 बाब हैं। इंशाअल्लाह एक-एक बाब लेंगे और इसके अलावा भी जितना हमसे हो सका इस रमज़ान मुबारक में हम उसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि 10:30 बजे आप तशरीफ़ ले आया करें ताकि बाकायदा से मैं शुरू कर दिया करूँ। चाहे जितने भी हो, 1-2 बंदा भी हो तो इंशाअल्लाह ताला हम क्लास शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका कोई सवाल है अब आप तो ज़रूर कर सकते हैं। जी, माइक ऑन है आपका प्लीज़। किसी का सवाल नहीं है, ये अच्छी बात है। आवाज़ नहीं आ रही है तो आवाज़ अच्छा आवाज़ का एक रहनुमाई ये है देखिए, जब भी आप ज़ूम खोलते हैं तो वहाँ माइक का जो है आपके बाएँ हाथ के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे माइक का निशान बना होता है। उसको क्लिक करेंगे तो लिखा होगा वाई-फाई डेटा, आपने वाई-फाई कर दें या डेटा कर दें, वो खुद ब खुद जो है ना आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। आपने माइक बंद रखना है या बच्चों से कम दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ से कम दूर रहें। अच्छा, इसके अलावा भी कोई है तो कोई सवाल है तो बताएँ प्लीज़, कोई भी हो? चलें हबाब, चलें, सलामत रहें, खुशबाश रहें और कल अपने सवाल ज़हन में लेके आना है, ठीक है? सवाल ज़रूर किया करें। आखिर में 10 मिनट आपको दे दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और कल मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।